आज़म मेरा चचाज़ाद था। हमारी मोहब्बत की शादी थी, लेकिन ये मोहब्बत किसी से ढकी छुपी ना थी। हम बचपन में एक घर में रहते थे, जो कि वालिद और चचा जान को दादा की जानिब से विरसे में मिला था। बचपन साथ गुजरा। आज़म और मैं इकट्ठे खेल कूद कर बड़े हुए। जब होश आया तो एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के बगैर खुश नहीं रह सकते। वालिद साहब ने नया घर बनवाया और हम वहाँ शिफ्ट हो गए, लेकिन मैं नए मकान में खुश ना रहती थी। सभी जानते थे कि चचा के बच्चों से जुदाई ने मुझे परेशान कर दिया है। खास तौर पर आज़म बहुत याद आता था। आज़म भी अब बुझा बुझा रहने लगा। इसका दिल पढ़ाई में ना लगता और मेरे भाई से मिलने के बहाने वो रोज़ हमारे घर आ जाता। इसे देखते ही मैं खिल उठती, दौड़कर चाय बना लाती, कभी समोसे कभी पकोड़े तल लाती। हमारी मोहब्बत अयां थी। अब्बू और चाचा ने इसी बाई शादी के बंधन में बांध दिया। शादी के बाद मैं फिर इसी घर में आ गई जहां बचपन गुजरा था। बहुत खुश थी। ये घर मेरे लिए अजनबी ना था। ससुराल वाले वही अपने और प्यार करने वाले लोग थे। मैं अपनी किस्मत पर नाज करती थी कि जो आरजू थी पूरी हो गई। अब किसी शय की आरजू ना रही थी। जल्दी अल्लाह ताला ने औलाद भी दे दी और मैं माँ के मुकद्दस रुतबे पर फाइज हो गई। बच्चों की परवरिश में खो गई। चची हाथ बटाती थीं, वो साथ ना देती तो नन्हे मुन्ने बच्चों को पालना और संभालना कोई आसान बात ना थी। जिन दिनों चच्ची बीमार थीं, हमारी पुरानी मुलाजमा जुबैदा खातून अपने गांव लौट गईं। इन दिनों मुलाजमा की अशद ज़रूरत थी। बच्चों की परवरिश, घर की जिम्मेदारी, ऊपर से बीमार चच्ची की देखभाल। मैं थकन से नढाल और नीम जान रहने लगी। बताती चलूं कि मेरे एक जेठ थे जो अपनी फैमिली के साथ अलहदा घर में क़याम पजीर थे। नंद कोई ना थी, अलबत्ता दो देवर गैर शादीशुदा हमारे साथ ही रहा करते थे। चचा जान का इंतकाल 2 बरस कबल हो चुका था और अब सास को भी मर्जुल मौत लाहक था। इन्हें जिगर का कैंसर बताया गया था। इन दिनों जो भी हमारी सास की तीमारदारी को आते, इनसे मुलाजमा ना मिलने का दुख बताती और इल्तिजा करती, अगर कोई औरत ज़रूरतमंद हो तो मेरे पास भिजवा दें, मैं अच्छी तनख्वाह दूंगी। काफ़ी बार पड़ोसन से भी जिक्र किया था। एक रोज़ इसके तवस्सुत से एक नौजवान औरत हमारे घर आई। खासी खूबसूरत और पुरकशिश थी। उसने बताया कि आमना बीबी ने भेजा है। पहले इनके यहाँ काम करती थी, अब इनके पास दूसरी औरत काम कर रही है। इनको ज़रूरत नहीं है, तभी आपकी तरफ भेजा है। औरत ने अपना नाम रज़िया बताया। मैं तो मुलाजमा को तरस रही थी, लिहाजा इसके बारे में ज़्यादा छानबीन ना की और फौरन रख लिया। रज़िया जैसी नज़र आ रही थी वैसी ही साबित हुई। हर काम सलीके और सुघड़ापे से करती थी। सुबह आती और रात को 8 बजे चली जाती। वो एक साफ सुथरी और तमीज़दार औरत थी। ज़्यादा बातें नहीं करती थी, बस अपने काम से काम रखती। उम्र यही कोई 24 साल थी। कहती थी भाई और भाभी के साथ रहती हूँ। शोहर की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, जो रिक्शा चलाता था। रज़िया की कोई औलाद ना थी। शादी के 3 बरस बाद बेवा हो गई थी। तब से भाई के जेरे कफालत थी, जो खुद भी एक बस ड्राइवर था। इसके 6 बच्चे थे और मकान किराए का था। गुजर औकात बमुश्किल होती थी, तभी रज़िया अपनी भाभी की निगाहों में खटकने लगी। वो इस पर एक बोझ थी। जब तक भाभी के बच्चे छोटे थे, इनकी परवरिश में मददगार होने के बाइस इसका वजूद भाई और भावज को गंवारा था। लेकिन अब महंगाई और कसीरुल अयाली का रोना था। इसी सबब रज़िया ने घर से कदम निकाला था और बतौर घरेलू मुलाजमा वो अपने खराजात पूरे करती थी। वो परेशानी से लबरेज दिन थे। चची जान की बीमारी आखिरी मराहिल में थी और ये एक लाइलाज मर्ज था। फिर भी इन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा ताकि ज़रूरी तिब्बी इमदाद मिलती रहे। मेरे बड़े बच्चे स्कूल जाते और छोटे घर पर होते थे। शौहर और देवर अपने अपने दफ्तर चले जाते। मुझे बच्चों के साथ घर और बीमार सास को भी देखना होता था। ऐसे मुश्किल वक्त में रज़िया मेरे लिए अच्छी मददगार साबित हुई और उसने आते ही मेरी आधी से ज़्यादा परेशानियों को समेट लिया था। वो इतनी फर्ज सनाश और हलीमुतवा थी कि एक दिन भी मुझे शिकायत का मौका ना दिया। दर्दमंद दिल की मालिक थी। मेरी सास के साथ बेहतरीन सलूक किया। जबकि वो बिस्तरे मर्ग पर थीं, एक नर्स की तरह देखभाल करती, हत्ता कि रात को भी रह जाती और रातों को इनके साथ जागती। ये इसी का काम था कि रात को जागकर एक मरीजा की आहवजारी को समेटने का
اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جبکہ چچی بہت زیادہ تکلیف میں تھی، میرے شوہر ان کو اسپتال سے گھر لے آئے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ اعظم نے کہا، وہاں ان کی بہتر دیکھ بھال نہیں ہو سکتی، اپنے گھر میں ہم زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں، یہ چند روز کی مہمان ہے تو پھر کیوں دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، اپنے گھر میں ہم زیادہ دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ چچی کو گھر کا سکون ملا، میں دن کو ان کے قریب رہتی اور رضیہ کھانا بناتی، گھر سنبھالتی، بچوں کو دیکھتی، رات کو میں بچوں کے پاس ہوتی اور وہ میری ساس کے کمرے میں ہوتی۔ اس نے اب گھر جانا اسی وجہ سے متروک کر رکھا تھا کیونکہ ہم کو اس کی دن رات ضرورت تھی۔ شروع رات کو میرا کوئی نہ کوئی دیور یا پھر اعظم چچی جان کے کمرے میں ڈیوٹی دیتے تھے۔ بچے مجھ کو اتنا تھکا دیتے کہ میں رات کو ہرگز اپنی بیمار ساس کے بستر سے لگ کر شب بیداری کی تکلیف نہ اٹھا سکتی تھی۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب ہماری ساس دنیا کے تمام دکھوں سے نجات پا گئی اور آدھی رات کو ان کی روح کفن سے انصری سے پرواز کر گئی۔ کافی دن گھر میں سوگ کی فضا رہی۔ رضیہ نے ان نازک لمحات میں بھرپور ساتھ دیا اور اب وہ مستقل ہمارے گھر میں ہی رہنے لگی کیونکہ اس کی بھاوج نے اس کو اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں تو رات کو بے ہوش ہو کر سوتی تھی، مجھے نہیں معلوم کب ہمارے گھر میں کیا ہوا۔ ایک روز رضیہ نے کہا، ہمارے گھر کی ملازمت وہ اب مزید جاری نہیں رکھ سکتی کیونکہ اس کے بھائی نے اس کی دوسری شادی کی ٹھان لی ہے۔ مجھے کافی صدمہ ہوا، اس کے جانے سے جو پریشانیاں لاحق ہونے والی تھیں ان کا خوف میرے لیے ایک بڑی الجھن تھی، لیکن رضیہ کا جانا لازمی امر تھا، اس کو شادی سے روکنا کیوں کر ممکن تھا۔ بالآخر وہ ایک روز خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ میں نے وقت پر رخصت کیا، اسے کافی اچھے جوڑے اور کچھ رقم دی کیونکہ اس نے جیسی ہماری سیوا کی تھی شاید فی زمانہ کوئی ایسی ملازمہ کسی کو میسر آئے۔ رضیہ کے جانے کے بعد بہت عرصے تک بغیر گھریلو ملازمہ کے وقت گزارنا پڑا۔ آخر کار سابقہ ملازمہ گاؤں سے لوٹ آئی تو مجھے سکون مل گیا۔ زبیدہ کے آتے ہی میرے شوہر کا تبادلہ نزدیکی شہر ہو گیا، وہ ڈیرہ غازی خان سے مظفر گھر چلے گئے۔ ان دنوں دونوں شہروں کا رستہ 2 گھنٹے سے کم نہ تھا، روڈ خراب تھا جبکہ اب یہ رستہ صرف 1 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے۔ اعظم کچھ عرصہ روزانہ مظفر گھر آتے جاتے رہے، پھر انہوں نے وہاں ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ روز کا سفر ان کو تھکا دیا کرتا تھا، وہ پیر کو جاتے، جمعہ کی شام کو گھر آتے، 2 دن ہمارے پاس گزار کر دوبارہ پیر کے روز صبح سویرے مظفر گھر چلے جاتے تھے۔ زبیدہ بی بی کا گاؤں مظفر گھر کے قریب تھا۔ ایک بار جبکہ اس کا بھائی بہت بیمار تھا، وہ چند دن کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس نے ایک عجیب خبر سنائی۔ اس نے بتایا، بی بی، میرا ایک رشتہ دار محکمہ سوشل ویلفیئر میں چپراسی لگا ہوا ہے۔ اعظم صاحب اس کو نہیں جانتے لیکن وہ ان کو جانتا ہے۔ میرے اسی رشتہ دار نے، جس کا نام اسلم ہے، مجھے بتایا ہے کہ اعظم صاحب نے کرائے کے مکان میں اپنے ساتھ ایک عورت کو رکھا ہوا ہے۔ خدا جانے ان کی بیوی ہے یا کہ ویسے ہی کام کاج کے لیے رہتی ہے، خاصی خوبصورت ہے اور امید سے بھی ہے۔ اعظم صاحب نے دراصل اسلم سے کہا تھا کہ ان کو گھریلو کام اور کھانا پکانے کے لیے کسی گھریلو ملازمہ کی ضرورت ہے جو صبح سے دوپہر تک خدمات انجام دے سکے۔ تب وہ سمجھ گیا کہ صاحب کے ساتھ جو عورت قیام پذیر ہے وہ ملازمہ نہیں۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ زبیدہ نے قسم دی تھی کہ صاحب کو یہ ہرگز نہ بتانا ورنہ میری خیر نہ ہوگی۔ کچھ دن شدید اضطراب میں گزرے۔ بالآخر زبیدہ خاتون کی ہی منت سماجت کی کہ تم مظفر گھر جا کر اس بارے میں مزید معلومات لو اور اپنی کسی رشتہ دار عورت کو میرے شوہر کے پاس گھریلو ملازمہ کے طور پر بھیجو تاکہ مجھے اس ذریعے سے اس عورت کی اصل حقیقت کا علم ہو سکے۔ یہ کام مشکل نہ تھا لیکن زبیدہ اس کام کو سر انجام دینے سے ڈرتی تھی کیونکہ اسے اعظم کا ڈر تھا۔ بہرحال اس نے کسی طرح اسلم کے ذریعے اپنی ایک رشتہ دار عورت کا بطور ملازمہ انتظام کرا دیا۔ تب مجھے معلوم ہو گیا کہ چچی جان کی راتوں کو تیمارداری کرنے کے دوران جبکہ میں تھکن سے چور گہری نیند سو جاتی تھی، رضیہ اور میرے شوہر میں قربت ہو گئی۔ معلوم نہیں کیوں کر انہوں نے آپس میں رسم و راہ پیدا کر لی اور پھر رضیہ اسی باعث امید سے ہو گئی۔ 3 ماہ اس نے یہ راز چھپائے رکھا۔ بالآخر اسے اعظم پر بات ظاہر کرنی پڑی، وہ بھی کافی پریشان ہوئے اور اپنا تبادلہ
مظفر گھر کروا لیا تاکہ وہاں رضیہ کو ساتھ رکھ سکیں۔ اب اس مسئلے کا حل سوائے شادی کے اور کوئی نہ رہا، کیونکہ دیر ہو چکی تھی اور کسی لیڈی ڈاکٹر نے اس سلسلے میں ان کی مدد کی حامی نہ بھری۔ اعظم بہت پریشان تھے، ہر صورت اس مسئلے سے چھٹکارا چاہتے تھے، لیکن یہ عورت ان کے گلے پڑ گئی کہ مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ اس بات کو منظر عام پر لے آؤں گی اور آپ کے بچے کو جنم دوں گی۔ بدنامی سے کوئی ذریعہ فرار نہ پا کر انہوں نے رضیہ کی خاطر تبادلہ کرایا اور اسے وہاں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میں حقیقت جان کر تڑپنے لگی، زبان بھی نہ کھول سکتی تھی کہ زبیدہ نے قسم دی تھی صاحب کو میرا نہ بتانا۔ بالآخر اس وقت میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جب اعظم 2 ہفتے تک گھر نہ لوٹے، میں نے اپنے جیٹ اور دیوروں کو حالات معلوم کرنے کو کہا۔ ایک دیور نے حامی بھر لی اور وہ مظفر گھر چلا گیا۔ گھر میں عورت موجود تھی جس نے میرے دیور کی آواز سن کر پردہ کر لیا۔ تب کلیم نے اعظم سے کہا، بھائی جان، یہ کیا آپ نے ڈرامہ کر رکھا ہے؟ آپ کی اچھی بھلی بیوی ہے، 6 بچوں کے باپ ہیں، نکالیں اس عورت کو، ورنہ ہم آپ سے کوئی واسطہ نہ رکھیں گے، اور بھابھی کو پتہ چل جائے گا تو مائکے چلی جائیں گی، تب آپ 6 بچوں کا کیا کریں گے؟ اعظم خوفزدہ ہو گئے، اپنے بھائی سے منت کی کہ کسی کو کچھ نہ بتانا، اب میں چند دنوں میں اس عورت کو نکال دوں گا۔ دیور نے آ کر باقی بھائیوں کو بتایا، لیکن مجھے نہیں بتایا، بلکہ تسلی دی کہ خاطر جمع رکھو، وہاں کوئی عورت نہیں رہتی، ایک ملازمہ آتی تھی، وہ کام کر کے چلی جاتی تھی، اب اس کی جگہ ایک اور ملازمہ آتی ہے، لیکن یہ دوسری ملازمہ کافی بوڑھی عورت ہے، لہٰذا وہ وہم کو دل سے نکال دو۔ ایک روز کوئی مہمان ان سے ملنے آیا، یہ باہر گئے اور بیٹھک میں مہمان کو بٹھا کر اندر سے کنڈی لگا لی اور کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ میری چھٹی حس نے اشارہ کیا کہ کوئی خاص مہمان تھے، تبھی میں نے بیٹے کو بھیجا کہ جا کر بیٹھک میں دیکھو کون آیا ہے۔ شہریار کی عمر ان دنوں 6-7 برس تھی۔ وہ دوڑا گیا اور بیرونی دروازے سے باہر نکل کر بیٹھک میں جھانکا۔ وہاں ایک چھوٹی سی بچی اور ایک عورت جو برقعے میں تھی بیٹھی اعظم سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جلدی مہمان چلے گئے۔ اب پھر میرے دل میں شکوک جاگے کہ یہ کون عورت ہوگی۔ آدم سے استفسار کیا تو کہنے لگا، خامخواہ شک کرتی ہو، کوئی بیوہ تھی، کسی واقف کار کے حوالے سے آ گئی۔ شادی کے موقع پر غریب لوگ ویسے ہی امداد مانگنے آ جاتے ہیں، میں نے تھوڑی سی رقم دے کر چلتا کر دیا۔ ضرورت مند عورت تھی تو گھر کے اندر لے آتے، باہر بیٹھک میں بٹھانے کی کیا تک تھی؟ میں نے کافی تکرار کی تو دیور، جو مظفر گھر جا کر معلوم کر چکا تھا، اپنے کمرے سے باہر آ گیا اور کہنے لگا، بس کریں یہ ڈرامہ۔ بھائی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی عورت نہ رہے گی، تو اب وہ کیسے آ گئی؟ وہاں کے سب لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے خفیہ شادی کی ہے اور بچی بھی ہے۔ بھائی جان، اگر واقعی خفیہ شادی کر لی ہے اور بچی بھی ہے تو اب شادی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعظم کو اقرار کرتے بنی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ یہ عورت جو ان کی بچی کی ماں بن چکی تھی رضیہ تھی۔ نہ جانے کسی کمزور لمحے مجھ سے یہ خطا ہو گئی اور اپنے گناہ کو چھپانے کی خاطر رضیہ کو پناہ دینی پڑی۔ پھر بچی کی وجہ سے چھوڑ نہ سکا، لیکن اب چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے کہا، اسے چھوڑنا ہی ہوگا، بچی بھی چھوٹی ہے، اسے ماں سے چھین کر ایک اور ظلم نہ کرو۔ لیکن رضیہ نہیں رہے گی۔ ظاہر ہے وہ 6 بچوں کی ماں کو نہ چھوڑ سکتے تھے، انہوں نے رضیہ کو اس کے مائکے بھجوا دیا اور خود مظفر گھر سے اپنا شہر تبادلہ کرا لیا۔ مجھے دکھ تو بہت پہنچا، لیکن پھر شکر کیا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ گیا تھا، ورنہ میرا اور میرے بچوں کا تو خدا ہی حافظ تھا۔ رضیہ کو نکلوا کر بھی مجھے چین نہ تھا، حالانکہ وہ اب اس سے نہ ملتے تھے اور کوئی ناتا بھی نہ رکھا تھا، یہاں تک کہ بچی کا خرچہ بھی نہ دیتے تھے، ورنہ رضیہ دوبارہ گھریلو ملازمہ کیوں بنتی؟ ایک روز کا ذکر ہے، میں وسیم کے سسرال ملنے گئی تو وہاں پڑوس میں ایک عورت اور چھوٹی سی بچی کو جاتے دیکھا۔ وسیم کی ساس نے بتایا کہ رضیہ نام ہے، کسی عیاش نے پہلے تو خفیہ شادی کیے رکھی، بچی ہو گئی تو اب نکال دیا ہے۔ بیچاری اپنا اور بچی کا پیٹ بھرنے کی خاطر در در جھاڑو پوچھا کرنے پر مجبور ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ انسان کتنا مجبور ہے۔ خوف خدا سے میری روح لرز گئی کہ میرے بچے تو عیش کر رہے تھے اور اعظم کی بچی ایک گھریلو ملازمہ کے ساتھ
ماری ماری پھر رہی تھی۔ میں شدید بیمار پڑ گئی اور مجھے اسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ خواب میں چچا اور چچی دکھائی دیے جو کہتے وہ بھی ہماری پوتی ہے، ہمارا خون ہے۔ ذرا سوچو تو، مت پوچھئے کس دل سے وسیم کے سسرال کے پڑوس میں گئی جہاں رضیہ فرش پر پوچا لگا رہی تھی اور اس کی بچی قریب صحن میں بیٹھی جھاڑو سے کھیل رہی تھی۔ میرے ضمیر نے مجھے روشنی دکھائی اور میں نے بچی کا ہاتھ پکڑ لیا جو ہو بہو اعظم کی تصویر تھی۔ تم میرے ساتھ گھر چلو، تمہارے پاپا تم کو بلا رہے ہیں۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، یہ بھی ہمارے ساتھ آ جائے گی، میں نے رضیہ کو سنایا۔ وہ ایسے اٹھ کھڑی ہو گئی جیسے کسی نے اسے کرنٹ لگا دیا ہو، تڑپ کر بولی بیوی یہ آپ کے ساتھ نہ جائے گی، اسے مجھ سے جدا مت کیجیے، ہم محنت مزدوری کر کے کھا لیں گے، کسی سے کچھ نہیں مانگتے۔ میں اسے لے جا رہی ہوں رضیہ، کیونکہ اس کے باپ نے مجھے اسے لینے کو ہی بھیجا ہے۔ اب تمہاری مرضی کہ تم ہمارے ساتھ رہو یا الگ رہنا پسند کرو، لیکن میں اپنے خاندان کی عزت کو یوں در در بھٹکتے نہیں دیکھ سکتی، میں اس کے ہاتھ میں جھاڑو نہیں دیکھ سکتی۔ رضیہ کی سمجھ میں میری بات آ گئی، اس نے اپنی بچی کو لے جانے دیا اور 2 روز بعد وہ بھی آ گئی۔ میں نے اسے قبول کر لیا، گرچہ میرے سامنے اعظم اس سے بات نہ کرتے تھے، لیکن وہ میرے اس عمل سے بے حد مشکور تھے، میرے بے دام غلام ہو گئے، اور میں نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ لیا صرف اعظم کی اس بچی کی خاطر جو میری کچھ نہ سہی، میرے بچوں کی تو بہن تو تھی۔